बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू हालिम स्टडी इनसाइट्स। आज हम लोग अपना MGT 211 का लेक्चर नंबर 21 करेंगे। फाइनल टर्म की प्रिपरेशन हम लोग इधर से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे वो अब ये कहेंगे लेक्चर नंबर 19 और 20 तो हुआ नहीं है, तो लेक्चर नंबर 21 करवा रही हैं। देखें, काफ़ी सालों से यही होता आ रहा है कि आपका ये जो MGT 211 है ना, इसमें लेक्चर नंबर 19 और लेक्चर नंबर 20 ये आपके इंस्ट्रक्टर आपको छुड़वा देते हैं, वो आपने नहीं करना होता। वो ना आपके क्विज़ेस में आता है, ना ही आप लोगों के पेपर में आएगा, वो आउट ऑफ द कोर्स होते हैं। क्योंकि ये जो है ना MGT 211 कि कई सालों पहले जब ये कोर्स बनाया गया था तो उस वक्त ये पढ़ाया जाता था, लेकिन बाद में जैसे है ना कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को वो अपडेट करती है। इस कोर्स को इन्होंने चाहा था कि इसको हम लोग अपडेट करें, लेकिन फिर इन्होंने मुकम्मल तौर पे इसको अपडेट नहीं किया था। इन्होंने ये किया था कि जो बीच में अननेसेसरी जो थे ना लेक्चर्स, वो इन्होंने छुड़वा दिए थे। इसमें आपका लेक्चर नंबर 19, लेक्चर नंबर 20, लेक्चर नंबर 25, लेक्चर नंबर 26 और लेक्चर नंबर 36 इसको ये मुकम्मल तौर पे स्किप करवा देते हैं, वो आपने नहीं करना होता। ठीक है, इसीलिए मैंने भी अभी ये लेक्चर नंबर 21 से मैंने स्टार्ट किया। अभी इस दफा जो है ना आप लोगों का, क्योंकि बहुत सारे जो है ना वो सब्जेक्ट का MCQs बेस हुआ है, तो पैटर्न चेंज हुआ है। तो हो सकता है कि इस दफा अगर वो 19, 20 इंक्लूड कर भी दें। अगर उन्होंने इंक्लूड किया तो फिर जब आपका सिलेबस आएगा ना, जब आपको बताएंगे कि इंक्लूडेड है, तो तब मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि देखें ना चांसेस यही है, 90% चांसेस यही है कि वो नहीं करेंगे वो इंक्लूड, क्योंकि इन्होंने अपडेट इस तरह से किया कि जो मैंने अभी आप लोगों को लेक्चर्स बताए हैं ना, ये इन्होंने बीच में से मुकम्मल तौर पे इसको कट ऑफ करवा देते हैं। और लेक्चर नंबर 41 और जो लेक्चर नंबर 41 से लेकर लेक्चर नंबर 45 तक जो है ना, वो आपके ये जो हैंड आउट होते हैं ना, ये वाले वो नहीं करवाते, बल्कि इन्होंने न्यू लेक्चर्स डाले हुए हैं आपके LMS के ऊपर। लेक्चर नंबर 41 से लेके लेक्चर नंबर 45 तक न्यू लेक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो हैंड आउट वाले 41 से 45 तक वो नहीं करवाते। ठीक है, तो इसीलिए फाइनल टर्म की हम लोग प्रिपरेशन लेक्चर नंबर 21 से ही स्टार्ट करेंगे। और जो जो लेक्चर आप लोगों के पेपर में आएंगे मैं सिर्फ वही करवाऊंगी, बाकी ना आप लोगों ने करने हैं, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वो आप लोगों के किसी भी तरीके से वो आप लोगों के जो है ना वो नहीं आते उसमें पेपर में। ठीक है, अगर आए तो फिर मैं आपको जरूर वीडियोस जो है ना वो प्रोवाइड कर दूंगी, एक ही दिन में मैं आप लोगों को बना के वो सारी की सारी दे दूंगी अगर आए तो, वरना वो आने जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं आने। ठीक है, अच्छा हम लोग आज अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेक्चर नंबर 21 के बारे में लोग डिस्कस करेंगे। फाइनल टर्म के बारे में भी बच्चे पूछ रहे थे कि MCQs बेस होगा या सब्जेक्टिव होगा। देखें, आप लोगों का मिड टर्म जिस सब्जेक्ट का आप लोगों का मिड टर्म MCQs बेस था, उसका फाइनल भी MCQs बेस होगा। लेकिन जिस सब्जेक्ट का साथ में सब्जेक्टिव भी था, उस सब्जेक्ट का फाइनल में भी सब्जेक्टिव होगा। सेम वही पैटर्न रखते हैं, एक सब्जेक्ट का फाइनल में मिड में जैसा वो पैटर्न था ना, सेम वैसा ही पैटर्न जो है ना वो आप लोगों को फाइनल में दिया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि बच्चे कह रहे थे कि फाइनल टर्म की प्रिपरेशन कैसे करें, दिन कम है, तो उसके लिए आपका ये है कि रोजाना जो है वो मैं पोस्ट लगा दूंगी कि आज आपने ये वाले लेक्चर सुनने हैं। ठीक है, आपने तो उस पोस्ट को फॉलो करना है, उसमें जो लेक्चर्स बताए गए होंगे वो आपने उस दिन के अंदर ही उसको आप लोगों ने पूरे करने हैं। ठीक है, क्योंकि अगले दिन दूसरे लेक्चर्स आएंगे तो आपने उनको देखना होगा। और लेकिन वो पोस्ट जो है ना वो मैं YouTube पे लगाऊंगी, तो आप लोगों को YouTube पे वो नजर आएगी, लेकिन वो पोस्ट नजर आती है सिर्फ सब्सक्राइबर्स को। तो जिन बच्चों को पोस्ट चाहिए, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और उस पोस्ट को फॉलो करते जाएं। ठीक है, और इसके अलावा एक और जो बात मैंने आपको करनी थी, ग्रुप भी अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। और हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। आज हम लोगों ने स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ना है कि मुख्तलिफ किस्म की जो फर्म्स होती हैं ना, वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाती हैं जॉब सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए, और जो एम्प्लॉयज होती है ना उनके मोरल को बढ़ाने के लिए। अच्छा, ये जो स्ट्रेटजीज होती हैं ये वो असल में ऐसे वेज होते हैं मैनेजर्स के नॉलेज को अप्लाई करने के लिए, ताकि वर्कर्स को मोटिवेट किया जा सके और उनको जॉब सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, तो ये एक तरह से आप यूं समझ लीजिए कि इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, ये आप लोग इतने जो है ना इसकी वो याद कर लेनी है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं वो कहते हैं रूटीन मैनेज करना हमसे मुश्किल हो जाता है। आपको आसान सा तरीका मैं ये बताऊं कि जब आप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होता है ना आपने, तो आपके सब्सक्रिप्शन के पोर्शन के अंदर रोजाना के जो भी लेक्चर्स अपलोड होते हैं ना वो वहां पे होते हैं, आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। जब भी आप लोगों ने चैनल किया हुआ होता है ना सब्सक्राइब, आपको नोटिफिकेशन आ जाता है जैसे कोई नया लेक्चर जो है ना वो अपलोड होता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब आप लोग जब कर लें, तो जैसे ही नया लेक्चर अपलोड होगा किसी भी सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट का जो भी अपलोड होगा ना, आपकी तरफ नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस सब्जेक्ट का इस चैनल पे अपलोड हो चुका है। जैसे ही नोटिफिकेशन आए आपको पता होगा कि आज ये वाला लेक्चर आया है, आपने उसी दिन जिस दिन अपलोड होगा उसी दिन आपने उसको सुन लेना है।
ٹھیک ہے, یوں سمجھیں کہ یہی آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا کہ جس دن لیکچر آئے گا اسی دن آپ لوگوں نے سن لیا, آپ ٹینشن فری ہو جائیں گے, اگلے دن کوئی اور جو لیکچر آئیں گے آپ نے وہ سنیں, آپ ٹینشن فری ہو گئے. یوں اس طرح سے آپ لوگوں کی روٹین اتنی اچھی سیٹ ہوگی نا کہ آپ کو کوئی اپنا الگ سے اسکیجول بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی, کسی ٹینشن کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. بس آپ نے اتنا سا کرنا ہے. آپ لوگ ویسے بھی تو یوٹیوب یوز کرتے ہیں نا, بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم لوگ جاب ہولڈرز ہیں, ہم لوگ شروع دن سے نہیں پڑھ سکتے. میری بات سنیں آپ لوگ, جو میں آپ لوگوں کو بھی یہ طریقہ بتا رہی ہوں نا کہ آپ لوگ اس کو فالو کریں, اگر آپ لوگ اس کو فالو کریں نا تو آپ کے دن میں 3 لیکچرز آئیں گے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو لیکچرز میں اپلوڈ کرتی ہوں نا آپ اس کو دیکھیں کہ آج میرے سبجیکٹ کے کون کون سے لیکچرز اپلوڈ ہوئے ہیں. نیو لیکچرز میں سے دیکھیں میرے سبجیکٹس کون کون سے ہیں, ان سبجیکٹ کے آپ لوگوں کے 3 لیکچرز ہوں گے. ٹھیک ہے, میں ہر بچے کی میں بات کری فی الحال جو ہے نا وہ بی ایس سائیکالوجی کے جو ہے نا وہ زیادہ تر ان کو میں سبجیکٹس کو لے کے چل رہی ہوں, اس کے علاوہ بھی لے کے چل رہی ہوں. تو بی ایس سائیکالوجی والوں کے تو کم سے کم روزانہ کے بیس پہ جو ہے نا وہ 3 لیکچرز آئیں گے. ٹھیک ہے, باقی جو بچے ہیں نا وہ دیکھتے رہا کریں کہ کون کون سے لیکچرز جو ہے نا ان کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اس کو فالو کرتے جائیں. تو آپ نے اسی کو آپ لوگوں نے اسی روٹین کو فالو کرتے آنا تو آپ لوگوں کی خود بخود جو ہے نا وہ روٹین بن جائے گی. آگے ہم لوگ چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف. ری انفورسمنٹ بہیویئر ماڈیفیکیشن تھیوری. یہ وہ تھیوری ہے جو یہ کہتی ہے کہ بہیویئر کو آپ لوگ انکریج یا ڈسکریج کر سکتے ہیں ریوارڈز اور پنشمنٹ کے تھرو. ٹھیک ہے, بہت سارے ایسے مینیجرز ہیں جو کہ پریفر کرتے ہیں کہ ہمیں ریوارڈز دینے چاہیے, تاکہ یعنی کہ اگر کوئی انسان ہے نا بجائے اس کے کہ آپ لوگ اس کو ڈانٹے ڈپٹے اس کو پنش کریں, بلکہ اس نے جو پرفارمنس کی ہے اس کو آپ تھوڑی سی اس کی تعریف کریں, اس کو پازیٹیو ویلیو دیں. اس سے کیا ہوگا کہ اگلے بندہ جو ہے نا وہ موٹیویٹ ہو جائے گا, وہ زیادہ اچھے طریقے سے کام کرے گا. اور اس میں مین کس مقصد کے لیے یہ جو بہیویئر ماڈیفیکیشن تھیوری ہے, اس میں کیا ہے کہ ریوارڈ اور پنشمنٹ جو آپ لوگ دیتے ہیں تو آپ نے کیوں دینی ہے, کس مقصد کے لیے دینی ہے. اس میں 2 مقاصد ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ ورک پلیس پہ جس طرح کا بہیویئر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ورکرز کا ویسا بہیویئر ہو کام کے لحاظ سے یا ویسے اخلاقی طور پہ, تو وہ والا ایک تو آپ لوگ بہیویئر اٹین کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ورکرز کوئی اسپیسیفک قسم کا اگر بہیویئر اڈاپٹ کرے تو پھر بھی آپ لوگ اس طریقے سے ورکرز کو فورس کر سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کا بہیویئر جو ہے نا اچھا بہیویئر وہ اڈاپٹ کریں گے. اچھا, 2 طرح کی جو ہے نا وہ ری انفورسمنٹ ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے پازیٹیو ری انفورسمنٹ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بہیویئر کو انکریج کرنا کہ وہ بندہ دوبارہ سے کام کرے. اس میں ریوارڈز آ جائیں گے کہ اگر کسی بندے نے کوئی کام کیا آپ لوگ اس کو انعام دیں گے, وہ کام وہ دوبارہ کرے گا. ایک ہوتی ہے نیگیٹو ری انفورسمنٹ. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بہیویئر کو ڈسکریج کرنا کہ بندہ وہ کام دوبارہ نہ کرے. فار ایگزامپل اگر کسی بندے نے کوئی غلط کام کیا آپ اس کو پنش کریں گے, ڈانٹیں گے, تو یہ ایک نیگیٹو ری انفورسمنٹ ہوتی ہے کہ وہ بہیویئر وہ دوبارہ نہ کرے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں ہیومن ریلیشنز کی. ہیومن ریلیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے, امپلائیز اور امپلائرز دونوں کا آپس میں انٹریکشن اور دونوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ہیومن ریلیشنز. ٹھیک ہے, ایم سی کیوز کے حساب سے یہ بھی آپ لوگوں کی ڈیفینیشن بھی امپورٹنٹ ہے. پازیٹیو اور نیگیٹو ری انفورسمنٹ بھی آپ لوگوں کی بہت امپورٹنٹ ہے. بہیویئر ماڈیفیکیشن تھیوری کی ڈیفینیشن آپ لوگوں نے کر لینی ہے. ہیومن ریلیشن جو ہے نا وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. امپلائی ٹو امپلائی بھی ہوتے ہیں اور امپلائی ٹو امپلائر بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں آتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہیومن ریلیشنز کا پرپس کیا ہوتا ہے, کیوں ہم لوگ ہیومن ریلیشنز بناتے ہیں. ہم لوگ اسی لیے بناتے ہیں تاکہ ورک پلیس پہ ایک فیملی کی طرح کی فیلنگ ایک کریٹ ہو سکے. ٹھیک ہے, آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں مینجمنٹ بائی آبجیکٹیوز. یعنی کہ ایک تو ہم لوگوں نے تھیوری پڑھی تھی نا کہ آپ لوگ یعنی کہ ریوارڈ اور پنشمنٹ کے ساتھ آپ لوگ اگلے بندے کو انکریج کر سکتے ہیں, موٹیویٹ کر سکتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس میں مینیجرز اور جو سب آرڈینیٹرز ہوتے ہیں نا وہ کوئی گول سیٹ کر لیتے ہیں اور پھر ان کو جو ہے نا وہ پورا کرتے ہیں. کیونکہ جب گول سیٹ ہوئے ہوتے ہیں نا تو بندے کو ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم نے ان گولز کو اچیو کرنا ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے جاب سیٹسفیکشن کو بڑھانے کا. اور یہ ٹائم ٹو ٹائم پروگرس کو ایویلویٹ بھی کرتے رہتے ہیں مینیجرز اور جو سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں یعنی کہ جو ماتحت ہوتے ہیں وہ پروگرس کو وہ ایویلویٹ کرتے رہتے ہیں کہ کتنی جو ہے نا وہ پروگرس ہوئی ہے. ایکسپرٹس کے جو ہے نا وہ ایگری کرتے ہیں کہ یہ جو ایم بی او ہوتی ہے نا یعنی کہ مینجمنٹ بائی آبجیکٹیو یعنی کہ آبجیکٹیوز پہلے سیٹ کر لیے جاتے ہیں, اس سے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہوتا ہے پارٹیسپیٹیو مینجمنٹ اینڈ امپاورمنٹ. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جاب سیٹسفیکشن کو بڑھانے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ امپلائیز کو تھوڑی سی آپ لوگ چھوٹ دے دیتے ہیں کہ وہ کمپنی کے اندر اور جاب کے اندر مینیجرز والے تھوڑے بہت کام کر سکیں, مینجمنٹ کو جو ہے نا وہ دیکھ سکے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر کچھ ورکر ہیں, ٹھیک ہے,
اور وہ سپروائزر کو رپورٹ نہیں کرتے کہ کسی بھی چیز کے اندر یہ فلاں قسم کا ڈیفیکٹ ہے، بلکہ وہ کیا کریں گے، وہ خود ہی ان کے پاس اتنی فریڈم ہوتی ہے کہ وہ خود اس پرابلم کو کریکٹ کر لیں گے، ٹھیک کر لیں گے. ٹھیک ہے، ایون کہ جس ورکر نے وہ خراب پروڈکٹ بنایا ہوگا وہ اس ورکر کو جا کے دیں گے کہ یہ تم نے یہ خراب جو ہے نا وہ پروڈکٹ بنایا تھا، اس کو تم ٹھیک کرو. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے نا ہر بندے کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے اپنی پرفارمنس کی طرف کہ میں نے خود جو ہے نا وہ اچھی طریقے سے میں نے پرفارمنس دینی ہے. کہیں پہ اگر کوئی خرابی ہو تو وہ خود ہی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تیسرا یہ طریقہ ہو گیا. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں ٹیم ورک کی. ٹیم ورک ہوتا ہے مل جل کے کام کرنا، اس سے بھی موٹیویشن ملتی ہے، لیکن ہر سچویشن میں ٹیم ورک اچھا نہیں ہوتا. لیوی سٹراس جو ہیں انہوں نے ٹیمز بنانے والے یہ جو کام ہے نا اس کو انہوں نے بالکل ختم کر دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ لوگ کوئی ٹیم بناتے ہیں نا تو کچھ ورکرز ہوتے ہیں جو کہ فاسٹ کام کرتے ہیں اور کچھ جو ایسے ہوتے ہیں جو کام آہستہ کرتے ہیں، سلوور ورک کرتے ہیں. تو اب حالانکہ فاسٹر ورکرز اور سلوور ورکرز کیونکہ وہ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو گروپ کا جو ٹوٹل آؤٹ پٹ ہوتا ہے نا وہ کس کی طرف سے ریڈیوز ہوتا ہے، سلوور ورکرز کی وجہ سے ریڈیوز ہوتا ہے. لیکن اس کا جو نقصان ہوتا ہے نا وہ فاسٹر ورکرز کو بھی اٹھانا پڑتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ٹیم ورک کو وہ چیز جو ہے نا وہ ڈسکریج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے وہ یہ کہتے ہیں ٹیم مینجمنٹ. امپلائیز کو جو ہے نا وہ اتنی رسپانسبلٹی ان کو دے دی جاتی ہے کہ آپ نے خود جو ہے نا وہ ڈیسیجنز بنانے ہیں کچھ چھوٹی بڑی جو ہے نا وہ ایکٹیویٹیز کے بارے میں. تو یہ ٹیم مینجمنٹ ہوتی ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں جاب. اچھا، اس میں یہ کیا ہے کہ آپ نے صرف اس کا جیسے پارٹیسپیٹیو مینجمنٹ میں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مینجمنٹ یعنی کہ اس میں جو ہے نا وہ امپلائز کو وائس دی جاتی ہے، اتنا حق دیا جاتا ہے کہ وہ مینجمنٹ کو وہ دیکھ سکتے ہیں کمپنیز کے اندر. یہ آپ لوگوں کو کس طرح کے MCQs آئیں گے. ٹیم ورک کیا ہوتا ہے کہ مل جل کے کام کرنی ہوتی ہے، کس نے ڈسمینٹل کرایا تھا ٹیمز کی پروڈکشن کا کام. اور لیوس سٹراس ہے جو یہ کہتے تھے کہ ٹیمز جو ہیں وہ نہیں بننی چاہیے. اور اس کے بعد ٹیم مینجمنٹ کیا ہوتی ہے، یعنی کہ ٹیم نے خود ہی امپلائیز نے مل کے جو ہے نا وہ ڈیسیجن میکنگ ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، خود انہوں نے ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں. اب ہم لوگ آگے بات کرتے ہیں جاب انرچمنٹ پروگرام کی. یہ بھی ایک جاب سیٹسفیکشن کو بڑھانے کا ایک میتھڈ ہوتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ جاب کے جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا ان کے اندر کچھ موٹیویٹنگ فیکٹرز ڈال دیے جاتے ہیں. فار ایگزامپل جاب روٹیشن پلانز بنا دیے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نئے طریقے جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کرائے جاتے ہیں جابس کے اندر. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اپرچونیٹیز زیادہ اچھے طریقے سے گرو کرتی ہیں اور ورکرز کو چانس میں مل جاتا ہے کہ وہ نئے سکلز بھی سیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا بھی ایک اور طریقہ ہوتا ہے دیٹ از اے جاب ری ڈیزائن پروگرامس. یہ ایک ایسا میتھڈ ہوتا ہے جاب سیٹسفیکشن کا جس میں کام کو اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ ورکر اور جاب جو ہے نا وہ دونوں آپس میں بالکل ایک دوسرے مطلب کہ فٹ رہیں، سیٹسفیکٹری فٹ ہوتا ہے ورکر اور یعنی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ ورکرز کو سوٹ نہیں کر رہے ہوتے. تو ایسے کاموں کے لیے اس طرح سے کام کو ری ڈیزائن کر دیا جاتا ہے کہ ورکرز اچھی طریقے سے انٹرسٹ لے کے اس کام کو آسانی سے کر سکیں. 3 طریقے سے جاب کو ری ڈیزائن کیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے کمبائننگ ٹاسک، یعنی کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو 2 یا 2 سے زیادہ کاموں کو آپس میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس کے جو طریقے وہ آپس میں ملا دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، یا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ آپس میں کولیبریٹ کر کے اچھا جو ہے وہ کام کریں گے، گروپس بنا دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کلائنٹ کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے نا وہ اچھا اسٹیبلش کیا جاتا ہے. تو یہ جاب ری ڈیزائن پروگرامز ہوتے ہیں اور اس میں کون کون سے 3 طریقے ہوتے ہیں یہ بھی آپ لوگ اچھے طریقے سے یاد کر لینے ہیں. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں سائیکولوجیکل کانٹریکٹس ان دا آرگنائزیشن. سائیکولوجیکل کانٹریکٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان، کوئی بھی امپلائی جب بھی کسی آرگنائزیشن کے اندر کام کرتا ہے نا تو وہ اپنی کچھ ایکسپیکٹیشنز وہ سیٹ کر لیتا ہے. ایکسپیکٹیشنز کیا سیٹ کرتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے، یہ کہتی ہے کہ میں نے اس آرگنائزیشن کو یہ چیز کنٹریبیوٹ کرنی ہے، میں یہ کنٹریبیوٹ کروں گا یا کروں گی، اس کو کہتے ہیں کنٹریبیوشنز. اور ساتھ میں اس کی یہ بھی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ بدلے میں مجھے آرگنائزیشن کیا دے گی، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں انڈیوسمنٹس. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی امپلائی ہوتا ہے نا یہ اس طرح کا ایک سائیکولوجیکل ایک کانٹریکٹ بنا لیتا ہے کہ میں نے کیا دینا ہے اور فرم مجھے کیا دے گی. جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں ان کو بڑے چیلنج کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے کہ سائیکولوجیکل کانٹریکٹس کو وہ مینیج نہیں کر پاتے. یعنی کہ جو ورکرز ہوتے ہیں نا جو چاہ رہے ہوتے ہیں آرگنائزیشنز بالکل ویسا ان کو پرووائڈ نہیں کر سکتی. US کی جو اکانومی تھی 1980s میں اور 1990s میں وہ بہت زیادہ ڈاؤن چلی گئی تھی اور اس میں ایشو بھی یہی تھا
کہ اس میں انڈیوسمنٹس جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ بینیفٹ پیکیجز نہیں دیے گئے تھے, اور جو ایکسپیکٹیشنز امپلائز کی تھی وہ پوری نہیں ہوئی تھی, جس کی وجہ سے وہ کام نہیں ٹھیک طریقے سے کر پائے, انہوں نے نہیں کیا ٹھیک طریقے سے کام, کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آرگنائزیشن ہمیں اتنا نہیں دے رہی تو ہم کیوں اتنے جو ہے نا اس میں ہم لوگ کنٹریبیوشن کریں, تو اس وجہ سے ان کا جو ہے نا وہ فیلئر ہوا تھا. اس کے بعد ایک اور جو طریقہ ہوتا ہے جاب سیٹسفیکشن کا, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ مینیجریل سٹائلز اور لیڈرشپ کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو دیکھنا چاہیے. لیڈرشپ کے بہت سارے سٹائلز ہوتے ہیں, زیادہ تر جو مینیجرز ہوتے ہیں نا وہ کسی ایک سٹائل کو فالو نہیں کرتے کہ میں نے اس سٹائل میں ہی رہ کے میں نے اسی انداز میں ہی میں نے مینیجرز والا میں نے روب جھاڑنا ہے, بلکہ ایسے نہیں کرتے. مینیجرز, اچھا مینیجر وہی ہوتا ہے کہ جو سٹائلز کو چینج کرتا رہتا ہے حالات کے حساب سے, ڈفرینٹ کنڈیشنز کے حساب سے, جو ان کو لگے گا نا کہ اس کنڈیشن میں یہ والا سٹائل ٹھیک رہے گا تو وہ اس سٹائل کو جو ہے نا وہ چوز کریں گے. ٹھیک ہے, اب جو ہم کون کون سے سٹائلز ہوتے ہیں اس کو بھی ہم لوگ آگے جا کے ہم لوگ پڑھتے ہیں. لیڈرشپ کیا ہوتی ہے؟ ایک پروسیس ہوتا ہے دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کا, تاکہ فرم نے جو آبجیکٹیوز جو بھی گول سیٹ کیے ہوئے ہیں ان کو اچیو کیا جا سکے. دیٹ از اے لیڈرشپ. ٹھیک ہے, تو لیڈرشپ کی ڈیفینیشن بھی آپ لوگوں نے یہاں سے یاد کر لینی ہے. مینیجریل سٹائلز کی ہم لوگ بات کرتے ہیں. یہ مینیجریل سٹائلز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مینیجرز کا وہ بیہیویئر جو کہ وہ اڈاپٹ کرتے ہیں ماتحتوں کو ڈیل کرنے کے لیے, ماتحتوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنے کے لیے, بات کرنے کے لیے, ان کو انسٹرکشنز دینے کے لیے مینیجرز جو بھی بیہیویئر اڈاپٹ کرتے ہیں وہ مینیجریل سٹائل ہوتا ہے. مختلف قسم کے مینیجریل سٹائلز ہوتے ہیں. سب سے پہلا ہوتا ہے آٹوکریٹک سٹائل. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آٹوکریٹک سٹائل کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ مینیجریل سٹائل ہوتا ہے جہاں پہ مینیجرز صرف آرڈرز کو ایشو کرتے ہیں, حکم دیتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ اگلا بندہ بغیر کسی سوال کے میرے حکم کو مانے. یہ ہوتا ہے آٹوکریٹک سٹائل. دوسرا ایک اور سٹائل ہوتا ہے دیٹ از اے ڈیموکریٹک سٹائل. اس میں یہ وہ مینیجریل سٹائل ہوتا ہے جس میں مینیجرز اپنے سب آرڈینیٹ سے یعنی کہ ماتحتوں سے پہلے جو ہے نا وہ پوچھتے ہیں ان پٹ کے بارے میں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ان سے مشورہ کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ فائنل جو ڈیسیجن ہوتا ہے نا وہ خود ان کے پاس ہی, ڈیسیجن میکنگ پاور ان کے پاس ہی ہوتی ہے, وہ خود ہی ڈیسیجن لیتے ہیں, جو فائنل ڈیسیجن ہوتا ہے وہ خود بناتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اپنے سب آرڈینیٹ سے پہلے ان پٹ لیتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں. تیسرا جو سٹائل ہوتا ہے دیٹ از اے فری رین سٹائل. یہ وہ مینیجریل سٹائل ہوتا ہے جس میں مینیجرز کیا کرتے ہیں کہ ایڈوائزرز کی طرح کام کرتے ہیں, کہ سب آرڈینیٹس کو صرف ایڈوائز دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ڈیسیجن آپ نے خود لینا ہے, ہم صرف مشورہ دیں گے, آپ نے ڈیسیجن جو ہے نا وہ خود بنانا ہے. ٹھیک ہے. آخری جو ایک اپروچ ہوتی ہے دیٹ از اے کانٹینجنسی اپروچ ٹو لیڈرشپ. کانٹینجنسی اپروچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مینیجر ہوتا ہے نا وہ اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ لوگ ڈفرینٹ کلچر سے آئے ہوئے ہیں اور ہر مختلف کلچر کے لوگ مختلف طریقے سے بیہیو کرتے ہیں اور مختلف طریقے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں مینیجر سے. ٹھیک ہے, ہر بندہ ڈفرینٹ ہوتا ہے نا تو اس کی ایکسپیکٹیشنز بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے مینیجرز کے بارے میں. مینیجرز وہی زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں جو خود کو اڈیپٹ کرتے ہیں کہ وہ سچویشن کے حساب سے اپنے سٹائل کو جو ہے نا وہ چوز کریں. تو کانٹینجنسی اپروچ یہ وہ مینیجریل سٹائل ہوتا ہے جس میں کوئی بھی انسان سچویشن کو دیکھ کے بیہیویئر کو اڈاپٹ کرتا ہے کہ سچویشن کے حساب سے کون سا بیہیویئر زیادہ اچھا رہے گا. ٹھیک ہے, پورے سچویشن کے یونیک ایلیمنٹس کو پہلے دیکھے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک بیہیویئر کو اڈاپٹ کرے گا. دیٹ از اے کانٹینجنسی اپروچ. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں موٹیویشن اینڈ لیڈرشپ ان دا 21st سینچری. آج کل کے زمانے میں آپ لوگ دیکھیں تو موٹیویشن اور لیڈرشپ کس طرح کی ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو اگر ہم لوگ موٹیویشن کی بات کریں نا تو ورکرز کو موٹیویٹ کرنے کے اب پیٹرن جو ہے نا وہ چینج ہو چکے ہیں. آج کل کے جو ورکرز ہیں ان کو ریوارڈز چاہیے ہوتے ہیں. پہلے زمانے میں جس طرح کے ریوارڈز چاہیے تھے اب اس سے بالکل ڈفرینٹ چاہیے. پہلے زمانے میں یہ تھا کہ اگر بندے کو کہہ دی جائے نا کہ آپ لوگوں کو ہم پیسے زیادہ دیں گے تو اگلا بندہ موٹیویٹ ہو جاتا تھا. لیکن اب جو ہے نا صرف پیسہ میٹر نہیں کرتا, کیونکہ یہ بھی بہت سارے ایسے بزنسز ہوتے ہیں نا وہ سیم ہر وہ چیز آج کل وہ نہیں دے سکتے جو اگلا بندہ ساری چیزیں وہ چاہ رہا ہوتا ہے. یہ ہے کہ اگر کوئی مینیجر اچھے طریقے سے اٹینشن دیتا ہے اگلے بندے کو, اپنے ورکرز کو, تو ورکرز پھر موٹیویٹ ہوں گے. ٹھیک ہے, آج کل کے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان میں انا زیادہ ہوتی ہے, پیسے سے ہٹ کے بھی ان کو اپنی خودداری بھی عزیز ہوتی ہے, ان کو اٹینشن بھی چاہیے ہوتی ہے مینیجر سے. اب ایک سروے کیا گیا ہے اور اس میں یہ بات دیکھی گئی ہے کہ تقریباً 67% ورکرز ایسے ہیں جن کو فلیکسیبل ورکنگ آورز چاہیے ہوتے ہیں, کہ کوئی ہم سے یہ نہ کرے کہ تم نے اتنے گھنٹے کام کرنا ہے, ادھر سے لے کے ادھر تک کام کرنا ہے.
بلکہ ہمیں فلیکسیبل ورکنگ آورز، ہم لوگ اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ کام کریں، اپنی فیملی کے ساتھ اچھی طریقے سے ہم لوگ ٹائم کو اسپینڈ کر سکیں. 56% ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیجول ڈریس میں جو ہے نا وہ ہمیں کام کرنے کی اجازت ہو. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی اسپیسیفک ڈریس ہم نے پہنا، ہم لوگ اپنی مرضی کا کوئی بھی ہم لوگ ڈریسنگ کریں، چاہے عام گھریلو ڈریسنگ ہو تو بھی ہم جو ہے نا وہ کام کر سکیں. یہ بھی آج کل کے ورکرز کو یہ چاہیے ہوتا ہے. 51% ایسے ورکرز ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان لمیٹڈ انٹرنیٹ ایکسیس ان کو دی جائے، جتنا چاہے مرضی وہ انٹرنیٹ کو یوز کریں، ان کو کھلی ایکسیس دی جائے. 43% ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ان کو ٹیلی کمیوٹ کی ان کو اپرچونیٹیز دی جائے، یعنی کہ گھر بیٹھے یا کہیں پہ بھی بیٹھ کے وہ ٹیلی فون کے تھرو اپنا کام کر سکے، ٹیلی فون کے تھرو ساری جو ہے نا وہ کمیونیکیشن وغیرہ اور میٹنگز وغیرہ وہ اٹینڈ کر سکے. یہ ان کو اپرچونیٹی ملنی چاہیے. 28% ایسے ہیں جو کہ نیپ ٹائم، یعنی کہ آرام کا جو ایک وقت ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کا وہ جو چاہ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ جو ہے نا وہ کرتے ہیں. اس کے بعد دوسری جتنے بھی پرکس ہوتی ہیں آپ لوگ یہ دیکھیں کہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ، اور اب تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایون کہ لوگ ادھر زیادہ جاتے ہیں کہ کچھ ایسی فارمز ہوتی ہیں بڑی جو کہ پیٹرول بھی پرووائڈ کرتی ہیں مہینے کا نا ایک طرح سے. وہ تو جو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جو فارم یہ والی اپرچونیٹی زیادہ دے رہی زیادہ تر اس طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ان کی کلومیٹرز کے حساب سے وہ ہوتا ہے. تو مختلف قسم کی اب آج کل کے زمانے میں فارم سے مختلف طرح کی یہ جو ہے نا وہ سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں بینیفٹس. وہ کیوں سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں؟ کیونکہ اب جیسے جیسے ورکرز کی تعداد ظاہر سی بات ہے بڑھ رہی ہے نا، اور انسان کی اب ضروریات زیادہ کمپلیکس ہوتی چلی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو جب ضروریات کمپلیکس ہو گئی ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کو پھر موٹیویٹ کرنا بھی زیادہ کمپلیکس ہو گیا ہے، کیونکہ ان کی ضروریات ہی اب ایسی ہیں کہ وہ اپنی ضروریات کے حساب سے ہی وہ چاہیں گے نا چیزیں. تو جب ان کی ضروریات کے مطابق، ان کی کمپلیکس ضروریات کے مطابق آپ نے ان کو اگر کوئی چیز دینی ہے، لالچ دینا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر کمپلیکس ہی دینا ہوگا. تو موٹیویشن اب زیادہ کمپلیکس ہوتی چلی جا رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل کی ورک فورس میں اب ڈائیورسٹی ہے، یعنی کہ زیادہ اب لوگ موجود ہیں، مختلف قسم کے لوگ موجود ہیں، تو موٹیویٹ کرنا زیادہ جو ہے نا وہ کمپلیکس ہو گیا. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں لیڈرشپ کے پیٹرنز بھی اب چینج ہو چکے ہیں. پہلے تو بس یہی ہوتا تھا کہ روب جھاڑا لیڈر نے اور آگے چلا گیا. اب ایسا نہیں ہوتا. اب لیڈرز کو بھی اب اپنے بیہیویئرز کو چینج کرنا پڑ گیا ہے. اب جو آرگنائزیشنز کے اندر جو لیڈرز ہیں نا وہ تھوڑا سا دوستانہ ماحول رکھتے ہیں اپنے ورکرز کے ساتھ. آٹوکریٹک سٹائل جو ہوتا ہے نا، جو ہم لوگ اوپر پڑھ چکے ہیں کہ جس میں مینیجر صرف حکم دیتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اگلا بندہ بغیر کسی سوال کو اس کے حکم کو مانے، اب یہ چیز لیس ایکسیپٹیبل ہو گئی ہے. اب لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. بہت سارے ایسے مینیجرز ہیں صرف کوچ کی طرح کام کرتے ہیں، باس کی طرح کام نہیں کرتے، صرف گائیڈ کر سکتے ہیں، ان پہ روب نہیں جھاڑ سکتے. اس کے بعد لیڈرشپ کے پروسیس میں بہت زیادہ ڈائیورسٹی آ گئی ہے. پہلے ہوتا تھا نا کہ لیڈرز کی ایک ایج کو بھی دیکھ کے زیادہ عمر کے جو لوگ ہوتے تھے نا وہی لیڈرز ہوتے تھے، لیکن اب ویمنس بھی ہیں، افریقن امریکنز، ہسپینکس، وہاں پہ کیا ہے کہ بہت نوجوان جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی لیڈرز ہوتے ہیں، وہ بھی لیڈ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. اور تیسری بات یہ کہ پہلے جو ہوتا تھا نا کہ لیڈرز ایک ہیرارکل ہوتے تھے، یعنی کہ لیڈرز ہمیشہ وہ ہوتا تھا کہ ہمیشہ آرگنائزیشن کے اندر اس کا رینک ہائر ہوتا تھا. وہ لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اس طرح سے کام نہیں کرتا تھا جیسے امپلائیز آپس میں مل بیٹھ کے کام کرتے ہیں. لیکن اب یہ چیز ختم ہو گئی ہے. اب آ گیا ہے نیٹ ورک مینٹیلٹی، یعنی کہ اب آج کل کی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ کیا کرتی ہے کہ ایک بندہ ایک پروجیکٹ میں لیڈر ہے تو کسی دوسرے پروجیکٹ میں وہ ٹیم ممبر ہوگا. تو اس طرح سے وہ ہیرارکل جو ایک چیز ہوتی ہے نا کہ ہیرارکی میں ہی ایک چیز رہتی تھی، وہ چیز بھی اب ختم ہو چکی ہے. اس کے بعد آپ دیکھا جائے تو آج کل کے 21 سینچری میں موڈیفائڈ ورک اسکیڈولز، آج کل کی جو کام کرنے کی جو شیڈیول ہے نا وہ بھی اب چینج ہو چکے ہیں. ورک شیئر پروگرام ایک یہ میتھڈ ہے جاب سیٹسفیکشن کو انکریز کرنے کا کہ 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کو یہ جو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ لوگ مل کے جو ہے نا وہ ایک ہی کام مل کے جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جاب شیئرنگ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جاب شیئرنگ سے بھی یعنی کہ اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک کام جو ہے نا وہ مل کے کر رہے ہوتے ہیں. اس میں امپلائیز اور امپلائرز دونوں کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جاب شیئرنگ ظاہر سی بات ہے ایک کام کو اگر بندہ ایک ہی کرے گا تو اس کو اس کام کے سارے پیسے ملیں گے. لیکن جاب شیئرنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ جو بینیفٹس ہوتے ہیں نا وہ کم ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا فل ٹائم کاؤنٹر پارٹ. یعنی کہ ایک بندہ اگر پورا کام کرے گا تو اس کو 50,000 ملیں گے، لیکن جاب شیئرنگ میں 2 لوگوں نے اگر کام کیا تو ظاہر سی بات اس کو 25,000 ملیں گے. تو بینیفٹس تو کم ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی زیادہ تر لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ جاب شیئرنگ ہونی چاہیے.
اس کے بعد اب فلیکس ٹائم پروگرامز اور الٹرنیٹیو ورک پلیس اسٹریٹجیز یہ بھی آج کل پرووائڈ کی جاتی ہیں. یہ بھی ایک میتھڈ ہے جاب سیٹسفیکشن کو انکریز کرنے کا کہ اب ورکرز کو یہ اجازت دے گی کہ وہ اپنے کام کرنے کے اسکیجولس کو خود ہی ایڈجسٹ کریں, ڈیلی بیسس پہ کریں یا ویکلی بیسس پہ کریں. فلیکس ٹائم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے نا ورکرز کو یہ اجازت دے دی جاتی ہے کہ چاہے آپ کی مرضی ہے, اگر آپ لوگ لیٹ آئیں تو آپ نے لیٹ گھر جانا ہے, آپ نے اپنا کام پورا کرنا ہے. چاہے آپ لوگ جلدی آئیں جلدی جائیں, چاہے لیٹ آئیں لیٹ جائیں, آپ کی اپنی مرضی. یا چاہے آپ خود چوز کر لیں کہ آپ نے ایک ہفتے کے اندر اپنے 40 گھنٹے جو ہے نا وہ کام کرنے کے پورے کرنے ہیں. وہ 40 گھنٹے چاہے آپ لوگ 4 دن لگا کے پورے کریں, 5 دن لگا کے پورے کریں یا 6 دن لگا کے پورے کریں. تو یہ ہوتا ہے فلیکس ٹائم کہ ورکرز کو کہہ دی جاتا ہے کہ اتنے گھنٹے کا کام آپ لوگوں نے پورا کرنا ہے, چاہے آپ لوگ جیسے مرضی کریں. اس کے بعد اب ٹیلی کمیوٹنگ اور ورچوئل آفیسز یہ بھی ہے. ٹیلی کمیوٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ اس بات کی بھی اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ کچھ یا ساری کی ساری جو بھی آپ کا کام ہوتا ہے, جاب ہوتی ہے, وہ آفس سے دور رہ کے بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے بھی تقریباً اب جو ٹیلی کمیوٹرز کی جو لمٹ ہے وہ 25 ملین سے ایکسیڈ کر چکے ہیں, یعنی کہ 25 ملین سے زیادہ لوگ ہیں جو کہ گھر بیٹھے یا آفس سے باہر رہ کے کہیں پہ بھی بیٹھ کے وہ آسانی سے کام کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ٹیلی کمیوٹنگ میں ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوتی ہے. بندے کے پاس ایک نیٹ ورک کمپیوٹر ہونا چاہیے, ظاہر سی بات ہے اس کے پاس وائی فائی لگا ہونا چاہیے, انٹرنیٹ ہونا چاہیے کمپیوٹر کے اوپر, اس کے پاس فیکس مشینز ہونی چاہیے, اس کے پاس سیلولر فون ہونا چاہیے, اور اس کے پاس سروسز ہونی چاہیے, اوور نائٹ ڈیلیوری سروسز ہونی چاہیے کہ جب بھی کبھی بھی اس کو کوئی بھی بندہ کوئی بھی کام کہہ دے تو ہر وقت وہ اویلیبل ہونا چاہیے, آسانی سے وہ کام کر لینا چاہیے. یہ والی چیزیں ساری کسی بندے کے پاس ہوگی تبھی وہ گھر سے یا سفر کے دوران جو ہے وہ کام کر سکتا ہے. اس کے بعد ورچوئل آفیسز, یعنی کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ ایک ہی آرگنائزیشن ہے کہیں تو بس اسی کو جوائن کرنا ہے. اب چھوٹے چھوٹے مختلف قسم کی آفیسز کی برانچز بنا دی جاتی ہیں جابس کو اور اسکیجولس کو ایکوموڈیٹ کرنے کی. وہاں پہ لوگ آپس میں جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, مل بیٹھ کے آپس میں آسانی سے جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر امپلائی کو اب تو یہ ہے کہ اوپن ایریاز بھی پرووائڈ کی جاتے ہیں کہ وہ انفارمل طریقے سے آرام سکون سے بیٹھ کے آرام سے جو ہے نا وہ وہاں پہ کام کر سکتے ہیں. اب یہ جو ہم لوگوں نے سارا پڑھا نا کہ موڈیفائڈ اسکیجولز ہوتے ہیں, الٹرنیٹیو ورک پلیسز, اس کے کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں, کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں. ایک تو اس کا یہ ایڈوانٹیج تو ہوتا ہے کہ جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کو ایک یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ ان کو فریڈم مل جاتی ہے پروفیشنل اور پرسنل لائف میں, جب چاہیں وہ کام کریں, جب چاہیں اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. اور جو امپلائرز ہوتے ہیں ان کو بھی یہی بینیفٹ ہوتا ہے کہ جاب سیٹسفیکشن ان کو مل جاتی ہے, اٹین کرنے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں, اور جو کمٹمنٹ کی ہوتی ہے انہوں نے اپنے امپلائیز کے ساتھ اس کو بھی وہ پورا کر سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو فلیکس ٹائم ہوتا ہے نا یہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے کیونکہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. کسی مطلب اگر کسی فارم کے بالکل ایک انہوں نے ایک ٹائم سیٹ کیا ہوا ہے اپنا کہ اسی ٹائم کے اندر آپ نے ادھر آنا ہے, اسی ٹائم کے اندر آپ نے اس جگہ کو چھوڑنا ہے, تو ظاہر سی بات ہے اکٹھے ہی لوگ آئیں گے, اکٹھا ہی کام کریں گے. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر بندہ فلیکس ٹائم وہ ہوتا ہے کہ ہر بندے نے اپنی مرضی سے اسکیجول بنایا ہوا ہوتا ہے, تو لوگوں کا آپس میں کوآرڈینیٹ کرنا, ملنا ملانا, اکٹھے بیٹھ کے کام کرنا, چیزوں کو ڈسکس کرنا یہ زیادہ کمپلیکیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ٹیلی کمیوٹنگ اور جو ورچوئل آفیسز ہیں, یعنی کہ گھر بیٹھے یا کہیں پہ بھی بیٹھ کے بندہ آفس سے باہر بھی کام کر سکتا ہے, یہ سب کے لیے نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ جو نئے انوائرمنٹ میں کام بھی کرنے کے قابل ہوں, جن کے اندر یہ کیپیبلٹی ہو, جن کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ خود کو ڈسپلنڈ رکھ کے خود اپنے جو ہے نا اچھے طریقے سے کام کر سکیں, لاپرواہ نہ ہوں. اور ایسے لوگ جن کو دن کے دوران سپرویژن کی یعنی کہ سپروائز کرنے کی ضرورت نہ پڑے, اور مینیجر یا کولیگ سے دور رہ کے بھی وہ آسانی سے کام کر سکے, وہ صرف لوگ ٹیلی کمیوٹنگ کے تھرو یا آفیسز سے دور رہ کے وہ کام کر سکتے ہیں, ادروائز وہ نہیں کر سکتے. اس کا یہ بھی ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیلی کمیوٹرز ہوتے ہیں نا, جو لوگ فرم سے دور رہ کے کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے مینجمنٹ کو کنونس کرنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ اپنے مینیجرز کو کنونس نہیں کر سکتے کہ آپ ہمیں سپروائز نہیں بھی کریں گے, ہم لوگ پھر بھی اچھے طریقے سے کام کریں گے. کیونکہ لوگوں کی زیادہ تر مینیجرز کی یہی ازمپشن ہوتی ہے کہ اگر ہم لوگ ان کو دیکھتے رہیں گے تو پھر یہ کام کریں گے, نہیں دیکھیں گے, سپروائز نہیں کریں گے تو یہ کام نہیں کریں گے. ٹھیک ہے,
تو یہ اس ڈر کی وجہ سے وہ جو ہے نا لوگوں کو بہت مطلب تھوڑے لوگوں کو ہی یہ جو ہے نا وہ اپرچونیٹی دیتے ہیں کہ آپ گھر سے بھی یا کہیں سے بھی آپ لوگ جو ہے نا وہ کام کر سکتے ہیں. ان کو یہی ڈر ہوتا ہے کہ یہ لاپرواہی کریں گے. ٹھیک ہے, تو اوور آل اب آپ لوگوں نے سارا سن لیا نا, تو آپ لوگوں کو آسانی سے کوئی بھی اس میں سے MCQs دے دیجیے, آپ لوگ اس کو آسانی سے کر لیں گے. ٹھیک ہے, باقی یہ ہائی لائٹڈ ہینڈ آؤٹس جو ہے آپ لوگوں کو پرووائڈ کر دیے جاتے ہیں, آپ لوگ وہاں سے دیکھ لیا کریں. اور اس کے علاوہ فلیکس ٹائم کیا ہوتا ہے, ورک شیئر پروگرام کیا ہوتا ہے, یہ بھی آپ لوگوں کو زیادہ جو ہے نا اس میں سے چیزیں آپ لوگوں کے مائنڈ میں بیٹھ چکی ہوں گی. ایک دفعہ آپ لوگ اس کو سارے ہینڈ آؤٹ کو, اس ایک لیکچر کو آپ لوگ ریڈ کر لیجئے گا, تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے کنسیپٹس پکے ہو جائیں گے. پھر اب کہیں سے بھی MCQ آ جائے تو آپ لوگ اس کو آسانی سے کر لیں گے. باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.